अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना इफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तज़कीर बिल कुरान के सिलसिले में आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरह बकरा की 6ठी और 7वीं आयत पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इसका मुताला करेंगे। इससे पहले हम सूरह बकरा की 1 से लेके 5 आयत तक पढ़ चुके हैं और 1 से लेके 5 आयत असल में एक ही तरीके के लोगों के मुतालिक आई हैं, वो लोग जो कि कुरान पाक के पैगाम को, इसकी दावत पे लब्बैक कहकर ईमान लाएंगे और नेक अमल इख्तियार करेंगे, तो वही लोग होंगे जो कि कामयाब होंगे। तो कुरान पाक सूरह बकरा के शुरू में ही वाज़े कर देता है कि ऐसे लोगों की एक जमात जो कि इस किताब को पढ़कर इस किताब की तालीमात पे अमल करके ईमान लाके कामयाबी को पा लेगी। तो अब जो 6ठी और 7वीं आयत है वो पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना कफ़रू। अच्छा, जुमला जो है इन्ना से शुरू हो रहा है, आयत इन्ना से शुरू हो रही है। इन्ना जो है इन्ना ताकीद के लिए है और इसके ग्रामर के भी कुछ असरात होते हैं, लेकिन हम अभी ग्रामर की तफसील में तो नहीं जाएंगे। इन्ना जो है बेशक, इसमें बहुत ताकीद है। इन्ना जरूर, इंडीड, सर्टेनली, तो सर्टेनली बेशक, बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। सवाउन अलैहिम, ठीक है, सवाउन अलैहिम बराबर है उनके लिए, सवाउन बराबर है, अलैहिम उनके लिए, आ अंजरता हूँ कि आप उनको खबरदार करें, अम लम तुनजिरहुम या उनको खबरदार ना करें। ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ ला युमिनून में भी फेल मुदारे ही है, लेकिन अरबी में फेल मुदारे दोनों ज़माने के लिए आता है, हाल के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी। तो हम कॉन्टेक्स्ट से उसका तर्जुमा करते हैं कि तर्जुमा ये हुआ कि बेशक बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है उनके लिए कि आप उन्हें खबरदार करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो ये इसका सादा तर्जुमा हुआ उर्दू में। यहाँ इस आयत में ये जो तर्जुमा है, इसमें यहाँ पे शुरू में बेशक होना चाहिए, क्योंकि इन्ना इन्ना के लिए इन्ना में काफी ताकीद होती है। इन्ना से शुरू होने वाला जुमले की तश्कील ही डिफरेंट होती है। तो बेशक ए रसूल, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, बहरहाल वो ईमान नहीं लाएंगे। ये पहली आयत की मायने हुए। इसमें थोड़ा सा लफ्ज ब लफ्ज देख लेते हैं। इस अल्लज़ीना तो हम देख चुके हैं पहली आयत में भी, ये इस मौसूल होता है। इन्ना को आज हमने देख लिया कि इन्ना जो है ताकीद के लिए होता है, मतलब मायने इसके बेशक, दरअसल, इंडीड, सर्टेनली, फॉर श्योर, ये मतलब होते हैं। अल्लज़ीना इस मौसूल है, कनेक्टर है, वो लोग जो जमा है। अल्लज़ीना जो है जमा का सीगा।
کفرو جو ہے کفرا، یہ کفرو کا لفظ تو بہت دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کفرا کا مطلب ہے ٹو کور، ٹو ہائڈ، ٹو کنسیل، اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کہ ناٹ ٹو بلیو، کسی چیز پر بلیو نہیں کرنا اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو. کفرا کے معنی ہے چھپانے اور ڈھانپنے کے. اس کے علاوہ اس کے معنی انکار کرنا، چھپانا، ایمان نہ لانا، مذمت کرنا. اور اگر کفرا بی کے ساتھ آئے، کفرا کے بعد بی کا صلہ بی آئے، کفرا بھی ہی جیسے ہوتا ہے، تو کفرا کے بعد بی آئے تو اس کا مطلب ہے رد کرنا، کسی خیال کو، کسی چیز کو رد کرنا. تو کفرا کے ساتھ اگر بی آئے تو رد کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب. پھر سواؤن ایک نیا لفظ ہے. سواؤن کا مطلب ہے برابر ہونا، یکساں ہونا، ایک جیسا ہونا، اور یعنی کہ ٹو بی ایکویولنٹ، ٹو بی ایکول. پھر انذرا اور تنذر دونوں میں ایک ہی لفظ ہے. نظارہ اس کا نون، رال اور رے جو ہے وہ روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور دونوں جو ہے دونوں میں ایک ہی لفظ ہے. انذرا میں انا کا سوری یہ انذرتا جو ہے فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے اور باب فعل سے ہے، اور تنذر جو ہے وہ فعل مضارع ہے. اس لیے تھوڑا سا دیکھنے میں فرق لگ رہا ہے، حالانکہ روٹ لیٹر سیم ہے. سو انذرا یعنی کہ یہ باب افعال سے چوتھی فورتھ فیملی سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹو وارن سم ون، to announce a warning or to give a notice or warning in advance. اچھا to notify in advance. اور یہ انذار، انذار کہتے ہیں. انذار اس کا مصدر ہے، وہی اسی فیملی سے باب افعال سے. انذار اس کا مصدر ہے، اور انذار کے معنی ہے کسی کو کسی ضرر رساں یا نقصان دہ بات کے انجام سے قبل از وقوع آگاہ کرنا، قبل از وقت آگاہ کرنا، وارن کر دینا، اور اس کے خوفناک نتائج سے ڈرانا. اور نذیر کہتے ہیں آگاہ کرنے والے. اسی لیے تمام انبیاء کے لیے جو الفاظ بار بار قرآن پاک میں آئے ہیں وہ بشیروں اور نذیر کے آئے ہیں. نذیر یعنی کہ جو قیامت میں جو ایک جس کو الساعہ کہتے ہیں، الساعت گھڑی، قیامت کی گھڑی سے جو ہے لوگوں کو خبردار کرنا، اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو خبردار کرنا کہ اس دن کی اس دن کے بارے میں خبردار ہو جاؤ، اپنے اعمال درست کر لو. تو یہ جو نذیر یا انذار ہے وہ خبردار کرنے کا مطلب ہے. تو یہ معنی ہوا اس آیت کا. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیت، کیونکہ یہ تسلسل میں ہے، یہ دو آیتیں تسلسل میں ہیں، اور دو جس طریقے سے ایک سے لے کے پہلی سے لے کے 5ویں آیت تک ایک ہی قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے دونوں آیت جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے لوگوں کے لیے ہیں، کہ وہ لوگ جو کہ انکار کریں گے اور کفر کریں گے اس دعوت سے، قرآن پاک کی دعوت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے جن لوگوں نے انکار کیا ان کے بارے میں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ فعل ماضی ہے، مہر لگا دینا. ختمہ کا مطلب مہر لگا دینا. ختمہ یختم، ختمہ یختم to seal, to provide a seal or signet, to stamp. اس میں یہ کہ کسی بھی چیز پہ بالکل مہر لگا دینا، بند کر دینا، بالکل ٹرمینیٹ کر دینا، اس کو بالکل سیل کر دینا. ختم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی
اچھا یہ فعل ماضی ہے، مہر لگا دی. اب جن لوگوں نے اب تک جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان لوگوں کے جو کہ انہوں نے کفر پہ اپنے کفر پہ اڑے رہے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، سننے پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور وعلی ابصارہم، اور ان کے دیکھنے پر، ان کی بصارت پر، غشاوہ ایک پردہ ہے، پردہ حائل ہو گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، لہم لا حرف جر ہے، کے لیے، ہم وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مطلب یہ ہوا کہ خدا نے ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اگر دیکھیں تو ان آیات کی اگر ہم ان آیات کی ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں، جیسا کہ پہلے ہم نے سورہ بقرہ کے تعارف کے سلسلے میں بتایا تھا، اس کے زمانے نزول کے بارے میں، کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے میں شروع میں پہلی یا دوسری صدی پہلی یا دوسری ہجری میں نازل ہوئی تھی. تو ایسا ہے کہ اب تک 13 سال جو مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ ہوئی، قرآن پاک کی دعوت دی گئی لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر وہاں مدینہ منورہ میں تو اتنے عرصے میں جن لوگوں نے کفر کیا، اس دعوت کو پس پش ڈال دیا. کفر کرنا یعنی کہ جانتے پوچھتے حق کو سمجھتے ہوئے اس کو چھپا دینا، پیچھے ڈال دینا، اس سے صرف نظر کر لینا. انہوں نے اس کا کفر کیا، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت آئی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ پہلی دفعہ جب دعوت دی گئی فوراً ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. نہیں، ان کو اتنا عرصہ دیا گیا، اور آخر کار جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور استکبار کی وجہ سے یعنی کہ جانتے بوجھتے انہوں نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بھی دیکھ لی، ان کا صدیق ہونا اور ان الامین ہونا بھی دیکھ لیا. اس کے باوجود قرآن پاک کی آیات کی بھی انہوں نے حقانیت جان لی تھی، وہ عربی سے واقف تھے. اور سورہ کہف تو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ جو مکہ میں لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ مدینہ منورہ کے جو یہودی علماء تھے ان سے بھی جا کے رابطے کرتے تھے، ان سے بھی پوچھتے تھے. تو ان کو یہ بات آیا ہو گئی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبی ہیں، لیکن وہ اپنی جو ہر دھرمی کی وجہ سے جو ہے وہ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے. تو جیسا اسی طریقے سے انہی الفاظ، بالکل سیم یہی الفاظ جو ہیں وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 میں بھی ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو اور وہاں پہ بھی یہی موضوع زیر بحث ہے. حالانکہ سورہ یاسین جو ہے وہ مکی صورت ہے، لیکن وہ مکی دور کے آخر کی صورت ہے، سیکنڈ ہاف کی صورت ہے. تو اس میں جب 8-9 سال تک مکہ مکرمہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی، تو اس کے بعد جو ہے مکی دور میں یہ آیت وہاں پہ بھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی انہی معنوں میں ہوئی ہے کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی کہ the word has come into effect upon most of them. ان کے اوپر جو
جیسے مہر لگ گئی ہے، اب یہ بات ان پر ثبت کر دی گئی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کوئی مہر اپنی طرف سے لگا دی، بلکہ ان کے مسلسل انکار، مسلسل انکار اور استکبار کی وجہ سے ان کی دلوں پر مہر لگا دی گئی. تو یہ آیت کا مفہوم ہوا اور لفظی معنی ہوئے، مفہوم ہم نے دیکھا. اور اب ہم چلتے ہیں اس کے تذکیر کی طرف کہ ہم ان دو آیات سے کیا سبق اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اس آیت میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پس منظر کے لحاظ سے کہ پورے 13 سال مکی دور کے گزر چکے ہیں، مدینہ منورہ میں بھی جو ہے قرآن کی دعوت ہے. اس کے باوجود جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تو جیسا ایسا ہے کہ ان کی مہلت اس آیت، ان دو آیات سے جو ہے ایک مہلت کا تصور ہے کہ ان کو ایک مہلت دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ان کو دعوت دی، قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک کی دعوت ان کے درمیان رہی. تو ان کو مہلت دی گئی تھی، لیکن وہ اس مہلت سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جن لوگوں کے لیے مقدر جانا ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت کی طرف لوٹنے کے لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنے اعمال درست کر سکیں. تو ایمان لانے کے لیے، اپنی اعمال کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر قوم کو مہلت دیتے ہیں، لیکن اس مہلت کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کے پاس پھر کوئی اختیار نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. سورہ غافر میں بھی یہی اسی طریقے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ غافر میں آیت 85 میں ارشاد میں فرماتے ہیں، پھر ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تھا. یعنی کہ ایک دفعہ جب عذاب کو دیکھ لیں تو پھر ایمان لانا ان کے کوئی کام نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے جو ہمیشہ سے ان کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس مقام پر کافروں نے ہمیشہ سخت نقصان اٹھایا. تو یہ جو ہے، یہ وہی بات جو سورہ بقرہ میں ہمیں مل رہی ہے، سورہ غافر میں بھی آیت نمبر 85 میں ملتی ہے، اور یہی بات سورہ یاسین میں بھی، اور بلکہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 تو تقریباً لفظوں کے لحاظ سے بھی تقریباً سیم ہے، الفاظ کے لحاظ سے.